भीड़ जमा कर ली जाए, सिर्फ नामवरी के तौर पर उस जलसे से कोई फायदा नहीं होगा। और जिन जलसों में इस तरह बाअमल उलमाए रब्बानियीन की तादाद पहुंच जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कहते हैं उनकी बातें दिलों पे असर करती है। सुभान अल्लाह। बेशक ये आज हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमारा ये एक रात का मदरसा है, जलसा एक रात का मदरसा है बड़ों के लिए, जो मदरसे नहीं जा सकते, जो क्लास में नहीं जा सकते, जो मस्जिद में नहीं जा सकते, जो मकतब में नहीं जा सकते, उनके लिए एक रात का मदरसा है ये बाज़ाब्ता जलसा। तो कम से कम कोशिश ये होनी चाहिए कि हम यहाँ आए हैं तो कुछ लेकर जाएं, कुछ सीख कर जाएं, कुछ पैगाम लेकर जाएं। और जब हमारी ये नियत रहेगी तो इंशाअल्लाह हमारा जलसा कराना भी कामयाब हो जाएगा। आपको मालूम है बड़ी जिम्मेदारी है, ये मिंबर रसूल पर बैठने के कुछ आदाब हैं। जिस कुर्सी पर आपने मुझे बिठाया यहाँ बैठने के भी कुछ आदाब हैं, और नीचे जहां आप बैठे हुए हैं यहाँ बैठने के भी कुछ आदाब हैं। इस वक्त में हमारी कौम, हमारे जवानों की जहनियत इस तरह की हो गई कि ऐसे खतीब का इंतखाब किया जाए जलसे में जो ज़रा हंसता भी हो, ज़रा मस्ती भी करता हो, ज़रा मजाक भी करता हो, ज़रा चटकुले भी सुनाता हो, ताकि ज़रा सा मज़ा आ जाए। याद रखिएगा मिंबर रसूल जोक सुनाने के लिए नहीं है, मिंबर रसूल मस्ती और मजाक के लिए नहीं है, मिंबर रसूल तफरी और मस्ती के लिए नहीं है, मिंबर रसूल लोगों को हंसाने के लिए नहीं है। इस मिंबर की शान ये थी जिस जमाने में हमारे बुजुर्गान दीन फिक्र आखिरत पर तकरीरें करते थे, लोग सुनने के बाद जलसे में बेहोश हो जाया करते। ये हमारे जलसों का अंदाज है। आज क्या हो गया देख लीजिए, सोशल मीडिया के जरिए हंसने वाले, तफरीह करने वाले, मजाक करने वाले, मस्ती करने वाले, लोगों को हंसाने वाले, कॉमेडी करने वाले लोग हमारे स्टेजों तक पहुंच रहे हैं। और हमारी कौम का अलमिया ये है कि ऐसे लोगों को पसंद भी कर रही है, लोग दावत भी दे रहे हैं, और कितने इलाकों में डिमांड की जाती है, नहीं साहब उन हजरत को बुलाइए, बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं। याद रखिएगा ये तकरीर, ये जलसा, ये मजमा इसलिए नहीं है कि कौम को हंसाया जाए, ये मजमा इसलिए है कि कौम को याद दिलाया जाए कि तुम्हें मरना है, तुम्हें मरना है। जिस हमारी कौम जब ये याद रखती थी कि हमें मरना है तो अंदाज कुछ और होता था। आज हमारी कौम ये भूल गई है कि हमें मरना है। देख लो कौन सा ऐसा गुनाह है जो आज हमारे यहाँ मौजूद नहीं है, कौन सा ऐसा गुनाह है जो आज हमारे यहाँ पाया नहीं जाता है, कौन सी ऐसी बुराई है जो आज हमारे यहाँ पाई नहीं जाती है। शराब हमारे यहाँ, जुआ हमारे यहाँ, एमडी का नशा हमारे यहाँ, हीरोइन का नशा हमारे यहाँ, चरस का नशा हमारे यहाँ, सारे नशे बाज़ाब्ता इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। नशे के जवान यहाँ तक पहुँच गए। डीजल और पेट्रोल का सस्ता नशा कौन कर रहा है? हमारे जवान। याद रखिएगा दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं। जिस कौम के जवान हिदायत के रास्ते पे चले तो कौमें मुअज़्ज़ज़ बनती हैं, और अगर जवान हिदायत के रास्ते से हट जाएं तो कौमें ज़लील और रुस्वा हो जाती हैं। क्या हमारे जवान दुनिया के अंदर ऐसे ही थे जिन्होंने कुस्तुनतुनिया की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराया? क्या हमारे जवान ऐसे ही थे जिन्होंने बल्गारिया की सरजमीन पर मोहम्मद अरबी के तराने पढ़े? क्या हमारे जवान ऐसे ही थे जिन्होंने अस्कंदरिया के इलाकों में ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं दी? क्या हमारे जवान ऐसे ही थे जिन्होंने स्पेन की सरजमीन पर जाकर दुश्मनान इस्लाम की आंखों में आंखें डाल के ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा दी? क्या हमारे जवान ऐसे थे जिन्होंने बद्र की सरजमीन पर अल्लाहु अकबर मोहम्मद अरबी के दीन को आगे बढ़ाया? क्या हमारे जवान ऐसे ही थे? नहीं मोहम्मद अरबी के गुलामों, हमारे जवान किसी भी दौर में ऐसे नहीं थे। डॉक्टर इकबाल ने दुनिया घूमने के बाद जवानों का नक्शा पेश किया और फरमाया हमारे जवान ऐसे थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलम पढ़ते थे हम छाओं में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े।
سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند. عشق محبت، عشق محبت، حضرت مفتی اشرف جیلانی صاحب ازہری. کیا ہمارے جوان گناہوں میں ملوث تھے؟ کیا ہمارے جوان شرابوں کے عادی تھے؟ کیا ہمارے جوان زنا کرتے تھے؟ کیا ہمارے جوان برائیوں کے راستے پر تھے؟ افسوس اس وقت المیہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے جوانوں کو اپنی جوانی کا احساس نہ رہا کہ جوانی نعمت ہے. میرا رب اس جوانی کو دینے والا ہے. جوانی دینے والی میرے رب کی ذات ہے. وہ دینا جانتا ہے تو دے کے واپس لینا بھی جانتا ہے. یاد رکھیں، شراب کا جام ہاتھ میں لگانے سے پہلے، جوانی پر اترانے سے پہلے جا کے دہلی کے ایمس ہاسپٹل میں ایک چکر لگائیے. تم سے بڑے بڑے جوان بستر موت پر پڑے ہوئے ہیں. تم سے بڑے بڑے اچھے جسم والے بستر موت پر پڑے ہوئے ہیں. کس کی زبان میں کینسر ہے، کسی کے گلے میں کینسر ہے، کسی کے پیٹ میں کینسر ہے، کسی کی گردن میں کینسر ہے. آخر یہ تکبر کیسا ہے، غرور کیسا ہے، یہ گناہ کیسے ہیں، یہ نشہ کیسا ہے، جوانی کیسی ہے؟ کیا ہماری جوانی گناہوں کے لیے ہے؟ نہیں. بریلی شریف سے تاج الشریعہ نے جوانوں کو جگاتے ہوئے کہا، جوانوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. بہت 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 سبحان اللہ. کیا جوانی گناہوں کے لیے ہے؟ ہماری جوانی گناہوں کے لیے نہیں ہے. تاریخ پڑھ کے دیکھو ہمارے پاس کیسے کیسے جوان تھے. تاریخ پڑھ کے دیکھو ہمارے پاس کیسے کیسے سورما تھے. تاریخ پڑھ کے دیکھو ہمارے پاس کیسے کیسے حضور کے غلام تھے. اللہ اکبر. جن کا لیول یہ تھا، جن کا تیور یہ تھا، وہ جدھر چلے جاتے تھے لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. بے شک بے شک. آج ہمیں دنیا متاثر کر رہی ہے، حسن متاثر کر رہا ہے، جوانی متاثر کر رہی ہے. لوگوں کی جوانی ضائع ہو جا رہی ہے حسن و شباب کو دیکھ کر. کیا یہ کوئی نئی چیز ہے؟ نہیں. ہر زمانے میں اسلام دشمن طاقتوں کی، ہر زمانے میں اسلام دشمن طاقتوں کی یہ سازش رہی ہے کہ محمد عربی کے غلاموں کو جب صحیح راستے سے ہٹانا ہو، محمد عربی کے غلاموں کو جب صحیح راستے سے ہٹانا ہو تو ان کے سامنے شراب پیش کی جائے، ان کے سامنے شباب پیش کر دیا جائے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں. ہر زمانے میں ہمارے سامنے ایسا کیا گیا. شراب پیش کی گئی، شباب پیش کیا گیا، لڑکیاں پیش کی گئی کہ محمد عربی کے غلام جوانی کے نشے میں شراب و شباب کے عادی بن کے محمد عربی کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیں. مگر یاد رکھیے گا حضور کے غلاموں کی ہر زمانے میں شان یہ رہی ہے، جب ہمارے سامنے شراب و شباب کو پیش کیا گیا تو حضور کے غلاموں نے پیر سے شراب و شباب کو ٹھوکر مار کے کہا، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح امت کانفرنس، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. ادب کے ساتھ، ادب کے ساتھ. ہمارے جوان ایسے نہیں تھے. آج ہم کمزور کس وجہ سے ہوئے؟ توجہ ہے آپ کی؟ مجھے دیکھیے کس سے کہانیاں نہیں آتی، جوکس نہیں سناؤں گا آپ کو. ایک بہت بڑی ذات جن کی جوتیاں سیدھی کرنے کے بعد میں نے یہ سب سیکھا ہے. میں چاہتا ہوں چند منٹ، بہت لمبی چوڑی 1-1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر نہیں. بزرگوں کو بڑوں کو انتظار کرانا بھی ہے، بے ادبی ہے. چند منٹ چند جملے سن لیجیے آپ. یاد رکھیے گا ہماری جوانیاں کس کام کے لیے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا؟ مجھے سید غلام جیلانی صاحب نے کہا جوانوں کی جوانی پر آپ کو تقریر کرنا ہے. جوانی کس کے لیے ہے؟ گناہ کے لیے نہیں، شراب کے لیے نہیں، زنا کے لیے نہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا. ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے.
کیا ہمارا لیول یہی تھا؟ کیا ہماری عزت یہی تھی؟ کیا ہمارا وقار یہی تھا؟ آج ملک کے کونے کونے میں جتنا ظلم آج کی تاریخ میں قوم مسلم پر ہو رہا ہے، انگریزوں کے زمانے میں اتنا ظلم ہمارے اوپر نہیں ہوا، اتنا ظلم نہیں ہوا۔ آپ غور کر لیجئے حالات کیا ہیں۔ ہر دن ملک کے کونے کونے میں کتنے جوان موب لنچنگ کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہے کوئی بولنے والا؟ نہیں۔ ہے کوئی آواز اٹھانے والا؟ نہیں۔ ہے کوئی ان کے لیے احتجاج کرنے والا؟ نہیں۔ ہے کوئی پروٹیسٹ کرنے والا؟ نہیں۔ آج بڑے اچھے اچھے لوگ قوم کی دلالی کرنے لگے ہیں، دلال ہو گئے۔ بڑے اچھے اچھے لوگ قوم کی دلالی کرنے لگے۔ حال یہ ہوا رات کے اندھیرے میں کسی دلال نے جلسہ بیچ دیا، کسی نے جلوس بیچ دیا، کسی نے ریلی بیچ دی، کسی نے مسجد بیچ دی، کسی نے قوم کا وقار بیچ دیا۔ قوم کی دلالی کرنے والے یہ سوچ رہے ہیں جب پریشانی کا وقت آئے گا تو ہمارے سر پہ عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا تھا، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرائے دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، بہت بہت سبحان۔ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مقام تھوڑی ہے۔ آج غور کرو، یہ ظلم، یہ مخالفت، یہ ماحول کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ کیوں؟ میں اپنی پوری تقریر کا نچوڑ اگر کہوں تو یہ کہا جا سکتا ہے، ہم جب بہتر تھے تو ہمارے حالات بہتر تھے۔ ہم جب بہتر تھے تو ہمارے حالات بہتر تھے۔ ہم جب بگڑ گئے تو ہمارے حالات بگڑ گئے۔ ہم جب بہتر تھے تو ہمارے حالات بہتر تھے۔ ہم جب بگڑ گئے تو ہمارے حالات بگڑ گئے، اور جب ہم سنبھل جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے حالات بھی سنبھل گئے۔ بے شک بہت اچھا ہم پیغام۔ جب سنبھل جائیں گے تو ہمارے حالات بھی سنبھل جائیں گے۔ کیسے سنبھلیں گے؟ عہد کر کے جائیے، شراب کے جام اب ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوں گے، نشہ نہیں کریں گے، کوئی بھی نشہ۔ آج حالات یہ ہو گئے، آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر، قاضی شہر کے منصب ہونے کے ناطے کئی بار رات کے 2 بجے بھی فون آتا ہے، فلاں جوان آپ کا فلاں وجہ سے جو ہے اندر کر دیا گیا۔ آپ کو حیرانی ہوگی یہ جان کر، اس سال 31 دسمبر کی نائٹ سے پہلے، جس کو آپ کی زبان میں 31 کہا جاتا ہے، 29 دسمبر کی رات کو کتنے ہمارے علاقوں میں، ہمارے علاقے مطلب جہاں ہماری آبادیاں ہیں، 29 دسمبر کی رات کو ہمارے کتنے علاقوں میں شراب کے ٹھیکوں پر 2 دن پہلے شراب ختم ہو گئی۔ 2 دن پہلے شراب ختم ہو گئی۔ شراب پینے والے 18 سال کے ہمارے جوان آج شراب کے عادی ہیں، 19 سال کے ہمارے جوان آج نشے کے عادی ہیں، 20 سال کے ہمارے جوان آج ہیروئن یوز کر رہے ہیں، 21 سال کے ہمارے جوان باضابطہ انجیکشن لگوا رہے ہیں نشے کے، اور پھر کہتے ہیں حالات بہت خراب ہیں، ہمارے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ شکر کرو کہ جتنا گناہ تم کر رہے ہو، اگر تمہارے گناہوں کے مطابق سزا دی جائے تو تمہارا وجود اس دنیا میں باقی نہ رہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ نعمتیں دیتا ہے، یہ اس کی عنایات ہیں جو تم سانس لے رہے ہو، یہ اس کی عنایات ہیں کہ تمہارے اوپر فضل کی بارش کرتا ہے۔ حالت یہ ہوئی کہ 29 دسمبر کی رات کو ہمارے علاقے میں شراب کے ٹھیکے پر شراب ختم ہو گئی۔ پتہ کرنے پر پتہ چلا جوانوں نے 2 دن پہلے شراب کے کارٹون خرید کر رکھ لیے، ایسا نہ ہو 31 کی نائٹ میں ہم جشن کا ماحول پیدا کریں، شراب ختم ہو جائے اور ہمیں شراب پینے کے لیے نہ ملے، اس لیے 2 دن پہلے ہمارے جوانوں نے شراب خرید کر شراب اسٹاک کر لی۔ کون سا نشہ؟ آج لوگوں نے نام بدل دیا، لوگ علماء کو دھوکہ دیتے، حضرت شراب نہیں بیئر ہے، یہ حضرت شراب نہیں ہے انار کا جوس ہے، حضرت شراب نہیں ہے انگور کا جوس ہے۔ لوگ علماء کو دھوکہ دینے کے لیے ٹائٹل بدل رہے ہیں، بوتل بدل رہے ہیں، انداز بدل رہے ہیں، نام بدل رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا نقصان ہمارا نہیں، نقصان آپ کا ہے، جوانی آپ کی تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ آپ نے کیا سوچا ہے کتنے جوان آج ایم ڈی کا نشہ کر رہی ہیں؟ ایک زمانہ وہ تھا
لوگ شہروں میں سنتے تھے ایم ڈی کا نشہ بیچا جا رہا ہے. آج عالم یہ ہے موت کے سودا کر ہمارے محلے تک, ہمارے گھروں تک, ہمارے جوانوں تک ایم ڈی پہنچا رہے ہیں دنیا کی دولت کے لیے. میں کہتا ہوں اے موت کے سودا کرو, دنیا کی دولت سب کچھ نہیں ہے. یاد رکھو اللہ کا قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تم دنیا کی دولت میں لگے ہو, یاد رکھو یہ دولت مٹنے والی ہے, مال مٹنے والا ہے, شہرت مٹنے والی ہے, باقی رہنے والی میرے رب کی ذات. بے شک سبحان اللہ. ایم ڈی بیچی جا رہی ہے محلے محلے تک, گھر گھر تک ایم ڈی کا نشہ پہنچایا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر تم نے نشہ کرنے کا ارادہ کر ہی لیا تو چلو ہم منع بھی نہیں کرتے, نشہ کرنے کی اجازت دے دیں. اگر نشہ کرنے کی ٹھان ہی لیے آپ نے تو ہم منع بھی نہیں کریں گے, آپ کو اجازت دیتے ہیں نشہ کرو, لیکن شرط یہ ہے یہ لوکل والا نشہ مت کیا کرو کہ جس کو کرنے کے بعد لوگ نالی اور نالے میں گر جاتے ہیں. یہ نشہ مت کیا کرو جس کو کرنے کے بعد حرام و حلال کا تمیز باقی نہیں رہتا ہے. وہ نشہ مت کیا کرو جس کو کرنے کے بعد لوگ ماں بہن اور بیٹی کا فرق بھول جاتے ہیں. نشہ کرنا ہے جاؤ, ہماری طرف سے اجازت ہے, نشہ کرو, دل کھول کر نشہ کرو, مگر وہ نشہ جو بلال حبشی نے کیا, جو سلمان فارسی نے کیا, جو صہیب رومی نے کیا, عمار بن یاسر نے کیا. کون بلال حبشی؟ وہ بلال جنہیں مارا گیا, کسیٹا گیا, پھر بھی اپنے انداز میں کہتے تھے تو ہو کہ ترشرو مجھے گالی ہزار دے. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, فیضان غوث اعظم, فیضان خواجہ غریب نواز, فیضان حضور صابر پاک, فیضان حضور مخدوم سمنا, فیضان اولیاء کرام. محبت رسول کا نشہ کریں, حضور کے عشق کا نشہ کریں, حضور کی غلامی کا نشہ کریں. جس دن حضور کی محبت کا نشہ کر لیں گے, نہ آپ شراب کی طرف جائیں گے, نہ زنا کی طرف جائیں گے, نہ بدکاری کی طرف جائیں گے, تو گنبد خضرا کی طرف جائیں گے اور پکار کے کہیں گے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مومن زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جوان دنیا کی ہر قوم کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے. ہم معزز کس کی وجہ سے تھے, ہمیں فخر کس پر تھا؟ اپنے جوانوں پر. آج ہمارے جوان گناہوں کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہیں. جوان نمازوں سے دور, جوان دین سے دور, جوان اسلام سے دور, جوان بزرگوں کی بارگاہوں سے دور. جوانوں کی جوانی کا عالم یہ ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ تو لگائیے, تھوڑے سے زمانے پہلے, اگر آپ کا ذہن حاضر ہے تو غور کیجئے گا, تھوڑے سے زمانے پہلے ہوا یہ کہ جب انٹرنیٹ شروع ہوا تو ہمیں ایک مہینے کے لیے 1 GB ڈیٹا ملتا تھا. یاد ہے آپ کو؟ کیونکہ موضوع جو ہے میں اس پر بات کروں گا. 1 GB ڈیٹا ملتا تھا ہمیں, اور کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے, بالخصوص استاذ گرامی بھی ان میں سے ہیں, کہ 1 مہینے کا ڈیٹا 1 GB ملتا تھا اور آدھا GB بچ جاتا تھا. یاد ہے آپ کو؟ دنیا نے دیکھا کہ جوانوں کی جوانیاں تیزی کے ساتھ تباہ و برباد نہیں ہو رہی, لہٰذا ہمارے لیے انٹرنیٹ آفر کے نام پر آج روزانہ 2 سے 3 GB دے دیا گیا. ذہن حاضر ہے آپ کا؟ روزانہ 2 GB, 2.5 GB, 3 اور ہمارے جوان خوش ہو گئے. کہا آفر مل گیا. آفر یہ تمہاری ترقی کا نہیں, تمہاری تباہی کا ہے, تمہاری بربادی کا ہے, تمہاری آنکھوں کے اندر سے حیا کو ختم کرنے کا ہے. آپ کو اندازہ بھی نہیں کتنے جوان رات کے اندھیرے میں 3-3, 4-4 بجے تک اسی انٹرنیٹ پر گندی ویب سائٹس کھول کر باضابطہ اپنی جوانیوں کو تباہ و برباد کر رہی ہیں. ایک جوان نے مجھ سے آ کے کہا حضرت دعا کر دیجئے اللہ مجھے خواب میں حضور کا دیدار کرا دے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ کا دعا کر دیجئے. میں نے کہا میں دعا کر دوں گا, کوئی بات نہیں,
اور میرے آقا کرم فرمانا چاہیں تو کوئی بعید بھی نہیں. اس بارگاہ کی شان یہ ہے وہاں فاصلوں کی زیادتی سے عنایتوں میں کمی نہیں. کوئی دور رہ کے اویس ہے, کوئی پاس رہ کے بلال ہے. میں دعا کر دوں گا. میں نے کہا مگر جوان ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ, کیا تیری آنکھیں ہیں اس قابل؟ کیا تیری آنکھیں ہیں اس قابل؟ جن آنکھوں سے صبح سے لے کر شام تک تو ریلز دیکھتا ہے, جن آنکھوں سے صبح سے لے کر شام تک غیر محرم کے چہرے پر تیری نظر رہتی ہے, جن آنکھوں سے تو نے باضابطہ فحش اور گندا مواد دیکھا اتنے زمانے تک انٹرنیٹ پر, تو کہتا ہے حضور کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. بعید نہیں ہے, دیکھنے والوں نے ایک بار نہیں, ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں مصر کی سرزمین پر علامہ جلال الدین سیوطی نے جاگتے ہوئے 70 بار میرے نبی کا دیدار فرمایا. تم آنکھوں کی حفاظت تو کرو, میرے آقا کرم فرمائیں یہ کوئی بعید نہیں ہے, لیکن اپنی آنکھوں کی حفاظت تو کرو. اور سبحان اللہ, ہمارے امام, ہم سنیوں کی جان امام احمد رضا خان جب حضور کی بارگاہ میں گئے, دل نے خیال کیا کہ حضور کا دیدار ہو جائے. ہاتھ باندھ کے مواجہہ شریف میں کھڑے ہوئے, عرضی لگا دی اور کہا اٹھا دو پردہ, دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے, زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اور جب تھوڑے سے وقت تک دیدار نہ ہوا تو عرض کرتے ہیں وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. آہ کل عیش تو کیے ہم نے, آج وہ بے قرار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. جب عاجزی کا لیول اتنا ڈاؤن کر لیا ہے تو بند آنکھوں سے نہیں, کھلی آنکھوں سے امام احمد رضا نے یار کا دیدار کیا ہے. اور جب میرے آقا کا دیدار کر لیا تو قسم کھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلکی اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ. آپ غور کیجئے جوان کیسے تھے. امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں بیان کروں اتنی ساری داستانیں ہیں جوانوں کی کہ جوان کیسے تھے, انقلاب کہاں سے آیا, تبدیلی کہاں سے آئی, ماحول کہاں سے پیدا ہوا. اللہ اکبر, ہم ہیں جن کے پاس 16 سال کے محمد بن قاسم جیسے جوان موجود, یہ ہمارے پاس ہیں. آپ غور کرو, ایک دور وہ تھا جس زمانے میں مسجد اقصی غلاموں کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی. اس زمانے میں صلاح الدین ایوبی نے ارادہ کیا, عزم مصمم کیا اور اپنے گھر سے نکلے کہ ہم گھر میں واپس تب آئیں گے, چین کی سانس تب لیں گے, بستر پر سکون سے لیٹیں گے تب جب مسجد اقصی کو آزاد کرا دیں گے. راستے میں آپ کے ساتھ کچھ لوگ بھی ہیں, لشکر کے شکل میں نکلتے چلے جا رہے ہیں. دشمنان اسلام نے باضابطہ جوان لڑکیوں کو سجایا, سنوارا, تیار کیا اور پیچھے چھوڑ دیا. وہ جانتے تھے, ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ نوجوان ہیں شراب و شباب کے نشے میں مشن سے بھٹک جائیں گے, بھول جائیں گے مشن, قدم رک جائیں گے. شام کا وقت ہے, شکار کے لیے صلاح الدین ایوبی نے ایک جگہ خیمہ لگایا اور اس کے بعد چلے گئے, بہت آگے چلے گئے. پلاننگ کے ساتھ, سازش کے ساتھ, باضابطہ حسن و جمال والی لڑکیاں جنگل میں رکھی گئی تھیں کہ جو جوان آئیں گے صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھ ان کو ان کے مشن سے ہٹا دینا ہے. شراب و شباب کے نشے میں ایک خوبصورت اور لڑکی پر صلاح الدین ایوبی کی نظر پڑی. ایک نظر ڈالنے کے بعد نظر نیچی کر کے فرمایا شام کا وقت ہے, آخر تم یہاں کیسے ہو, کیا بات ہے. اس نے فریب دیتے ہوئے کہا مجھے باضابطہ چوروں نے پکڑا, میرا سامان لوٹ لیا اور مجھے یہاں لا کے ڈالا ہے, یہاں لا کے ڈال دیا ہے. مجھے کسی مرد کی تلاش ہے جو مجھے گھر پہ پہنچا دے. آپ نے کہا میرے لوگ پہنچا دیں گے احترام کے ساتھ. لیکن اچانک بارش کا موسم بنا, آندھی اور طوفان کا ماحول بنا. پہاڑ کی کوہ کے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی کو ٹھہرا دیا. رات کا اندھیرا ہے, آگ جلا دی ہے. اللہ اکبر, جب تھوڑی سی رات گزری ہے اس لڑکی نے فریب دیتے ہوئے کہا تھا صلاح الدین ایوبی کیا میرا حسن تجھے اپنی طرف مائل نہیں کرتا ہے, کیا میرا حسن تجھے متاثر نہیں کرتا ہے, کیا میرا حسن تجھے اپنی طرف
کھینچتا نہیں ہے. اللہ اکبر. سنو جوانو, تمہارے جملے کیا تھے, تمہارے الفاظ کیا تھے, تمہارے نعرے کیا تھے, تمہاری باتیں کیا تھی, تمہارے تیور کیا تھے. صلاح الدین ایوبی نے کہا دنیا میں کسی کا حسن متاثر تب کرتا ہے جب اس کے حسن کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھا جاتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم, جو پہلی نظر دھوکے سے پڑی تھی وہ پڑی تھی, ورنہ صلاح الدین نے تیرے چہرے کو نظر اٹھا کے دیکھا ہی نہیں. جوان ایسے ہوتے ہیں جوان. اس نے پھر کوشش کی, کہا صلاح الدین میرے حسن کی توہین نہ کر, میرے حسن کی توہین نہ کر. میرے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے لوگ بے چین و بے قرار رہتے ہیں. صلاح الدین میرے حسن کی توہین نہ کر. ایسا کون سا حسن تیری آنکھوں میں ہے کہ میرے حسن کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں؟ تو صلاح الدین ایوبی نے فخر کے ساتھ جھومتے ہوئے تب اپنے انداز میں کہا تھا, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے. لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے, جس نے یار کے تلوے کا جلوہ دیکھا ہو وہ دنیا کے حسن سے متاثر ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کون تھے یہ ہمارے جوان, کون تھے یہ ہمارے جوان. غور کیجئے اور آگے بڑھیے. ہماری تاریخ میں جوان ایک نہیں ہے. دنیا جسے شیر میسور ٹیپو سلطان کے نام سے جانتی ہے. کون؟ جن کا ایک جملہ آج پوری دنیا میں سنہرے حرفوں سے لکھا ہوا ہے, لوگ فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں. وہی ٹیپو سلطان جنہوں نے کہا تھا شیر کی ایک لمحے کے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. وہی ٹیپو سلطان. ان کا حال یہ ہے, انگریزوں کا دور ہے, ہندوستان میں باضابطہ انگریز موجود ہے. خبر آئی ٹیپو میٹنگ کرنی ہے, کسی بات پر کوئی بات کرنی ہے, اپنے چھوٹے بھائی کو بھیج دیا. وقت متعین تھا, اتنے بجے میٹنگ ہوگی, اتنے بجے تک میٹنگ کر کے واپس آ جائیں گے. واپس آنے کا وقت گزر گیا. میری ماں اور بہنیں بھی الحمدللہ بڑی معزز پردے کے ساتھ یہاں جلوگر ہے. اللہ ہماری ماؤں کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. یہ مائیں ہیں جن کی کوکھ سے صلاح الدین ایوبی جیسے بیٹے جنم لیتے ہیں. بڑا کردار ہے اسلام کے پھیلنے میں ان ماؤں کا. ٹیپو سلطان اللہ اکبر, جو وقت متعین تھا بھائی کے واپس آنے کا, مقررہ وقت پر جب واپس نہیں آئے, لوگوں نے تانا دینا شروع کیا کہ ٹیپو سلطان تمہارے بھائی نے انگریزوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا, لگتا ہے سمجھوتا کر لیا, لگتا ہے ضمیر بیچ دیا, وقت گزر گیا ہے, بھائی واپس نہیں آئے گا. ٹیپو سلطان کے چہرے کا جغرافیہ بدل گیا, غصے کے عالم میں ہیں, پریشان بھی ہیں, نا امیدی کے آثار چہرے پر نظر آ رہے ہیں. اے اللہ یہ کیا ہو گیا. گئے اپنی ماں کے حجرے کے قریب, ماں کے چہرے پہ نظر پڑی. ماں نے دیکھا میرا بیٹا پریشان ہے. کہ ٹیپو سلطان آخر چہرے پر اداسی کے آثار کیسے ہیں, آخر بات کیا ہے. کہ میری ماں کیا بتاؤں اور کیا نہ بتاؤں. کہ بیٹا ماں کو نہیں بتائے گا تو کس کو بتائے گا, ماں سے زیادہ ہمدرد اور کون ہوتا ہے. اللہ اکبر. کہ میری ماں بات ایسی ہے, انگریزوں کے پاس سے خبر آئی, مجھے بھیجنا تھا کسی کو, میں نے بھائی کو بھیجا, جو واپس آنے کا وقت تھا وہ گزر گیا ہے, بھائی ابھی تک واپس نہیں آیا. لوگ بات کر رہے ہیں طرح طرح کی, انگریزوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا, ملک و ملت کا سودا کر دیا, جان اب چلی جائے گی, اب وہ واپس نہیں آئے گا. اللہ اکبر. دیکھیں مائیں کتنی عظیم ہوتی ہے. جب یہ جملہ چہرے پر, جب یہ جملہ آیا زبان پر, چہرے کا نقشہ بدلا. تو ٹیپو سلطان کی ماں نے کہا تھا, ٹیپو اپنی زبان کو روک لے, میرا بیٹا جان دے سکتا ہے مگر ملک و ملت کا غدار نہیں ہو سکتا ہے. کہا میری ماں اتنا یقین کیسے ہے. کہا بیٹا بات ایسی ہے, میں نے تجھے اور ٹیپو سلطان تجھے اور تیرے بھائی کو بچپن کے زمانے میں کبھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا ہے, بغیر وضو کبھی دودھ نہیں پلایا ہے. مجھے یقین ہے میرے رب کی ذات پر, میرا بیٹا جان تو دے سکتا ہے مگر ملک و ملت کا سودا نہیں کرے. بے شک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, علماء اہل سنت, اصلاح امت کانفرنس. یہ کس کے جوان تھے, یہ کس کے جوان تھے, ہمارے جوان تھے. جوانی اللہ نے ہمیں بھی عطا فرمائی, لیکن ہماری جوانیاں کہاں گزر رہی ہیں. ہے کسی کو پرواہ کہ آج حالات کیا ہیں. ہمارا حال آج کے زمانے میں یہ ہو گیا, جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے نا تو ہم باضابطہ کسی ایک کے طرفدار بن جاتے ہیں.
سوچتے کہ صحیح معنی میں کون قوم کی قیادت کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے؟ اس وقت قوم کی، آج آپ دیکھ لیجئے حالات اس طرح کے ہو گئے، لوگ 500 روپے میں الیکشن کے زمانے میں پورے خاندان کے ووٹ بیچ رہے ہیں، اور نماز جمعہ میں آ کے کہتے ہیں حضرت ذرا دعا کرا دینا اللہ ظالم حکمران سے نجات دے۔ 500 روپے میں پورے خاندان کے ووٹ بیچ دیے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ سیاست ناجائز ہے، سیاست حرام ہے، سیاست گناہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم سیاست نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے گا اشرف جیلانی کا جملہ، آپ سیاست نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ موجودہ دور میں سیاست کر دی جائے گی، کیونکہ جس ملک میں آپ جی رہے ہیں یہ جمہوری ملک ہے۔ یاد رکھیے گا یہ دنیا جو آج ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہے صرف اس بنیاد پر کہ ہم نے اس ملک کی سرزمین پر سب کچھ کرنے کے بعد نعرہ صرف یہ لگایا ہم ذمہ دار ہیں، ہم وفادار ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ محمد عربی کے غلام نعرے میں اضافہ کریں اور اعلان کریں ہم ذمہ دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، اور ملک میں برابر کے حصے دار بھی ہیں، برابر کے حصے دار بھی ہیں۔ جب پڑا وقت چمن پہ تو لہو ہم نے دیا، آج کہتے ہو کہ گلشن میں تیرا کام نہیں، ہم بھی تعمیر وطن میں ہیں برابر کے شریک، در و دیوار اگر تم ہو تو بنیاد ہے ہم، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعے کے یہاں پانی ہم ہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ دشمن کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ جوان کیسے تھے؟ میں اگر ملک کی آزادی کے حوالے سے چند جملے عرض کروں، جوان کیسے تھے؟ آپ آج کے بعد یہ غور ضرور کرنا، کیا آپ کی جوانی گناہوں کے لیے ہے؟ کیا آپ کی جوانی غیبت کے لیے ہے؟ کیا آپ کی جوانی نمازوں سے دور رہنے کے لیے ہے؟ کیا آپ کی جوانی فتنوں کے لیے ہے؟ کیا آپ کی زبانی سوشل میڈیا کا مفتی صاحب بننے کے لیے ہے؟ کیا آپ کی زبانی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے ہے؟ کیا آپ کی زبانی صحابہ پر بھونکنے کے لیے ہے؟ کیا آپ کی زبانی فتنے کرنے کے لیے ہے؟ یاد رکھو میرے آقا کا فرمان ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اسے درج و بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ غرور کیسا ہے، یہ تکبر کیسا ہے، یہ بڑک پن کیسا ہے؟ یاد رکھو ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اعلان کرتا ہے، منظر کشی کرتا ہے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کر دیا اور تکبر کیا، اور وہی تکبر کرنے والا کافروں میں سے ہو گیا۔ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ آپ غور کریں جوانی کس کام کے لیے ہے، جوان کیسے ہوتے تھے؟ میں ایک نام بتاؤں، آج عالم یہ ہے، ہندوستان کی سرزمین پر بہت سارے علاقوں میں آپ نظر دوڑائیے، ایک اہم چیز کی طرف آپ کا ذہن لے جانا چاہتا ہوں، جو قوم گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتی ہے، اور آسان کر دوں، جس قوم کے جوان شراب و شباب کے عادی ہو جاتے ہیں نا، ان کی ہمتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ پھر کبھی بھی اپنے رسول کی ناموس کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ کیا میرے آقا کی شان میں گستاخی نہیں ہوئی؟ کیا رسول اللہ کے ناموس پر شب خون مارنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ مجھے بتائیے کتنے لوگ تھے کھڑے ہونے والے؟ کیا ہمارے ہاں جوان نہیں ہیں؟ جوان ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جوان ہمارے پاس ہیں، کچھ کھڑے نہیں ہوئے، اور کچھ کھڑے ہونا چاہتے تھے جنہیں قوم کے دلالوں نے بٹھا دیا اور کہا تمہارا نام آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں ایک بار نہیں 1000 بار بھی نام آ جائے ناموس رسالت پر، پھر بھی وہی کہیں گے جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے۔ ہمارے جوان کھڑے نہیں ہوئے، کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ ڈر تھا اس بات کا ہمارا نام آ جائے گا۔ آپ جانتے ہیں یہ جو ہمت آپ کی جواب دے گئی، یہ جو حوصلہ آپ کا جواب دے گیا، یہ حوصلہ اور ہمت جواب انسان کی تبھی دیتی ہے جب وہ شراب اور زنا کا عادی ہو جائے،
جب وہ ان دو گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ اندر سے کمزور ہو جاتا ہے، اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے، اپنے لیے تو اپنے لیے، اپنے رسول کے لیے بھی کھڑی ہونے کی ہمت اور جرت نہ کر سکا۔ ہم دیکھ رہے ہیں اتنے زمانے میں کتنے لوگ آئے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے، بلکہ ابھی ہندوستان کی سرزمین پر 1 سال کا زمانہ گزرا ہے، وقف بل کا مسئلہ آیا، اور جب وقف بل کا مسئلہ آیا اس وقت میں ایک گستاخ نے نکل کے کہا تھا اگر مجھے مہلت مل جائے تو میں صرف ہندوستان سے نہیں پوری دنیا سے اسلام کو مٹا دوں گا۔ وہ ظالم جو ہر بار میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ایک بار پھر اس نے نکل کے کہا اگر مجھے موقع مل جائے، اگر مجھے موقع مل جائے تو میں پوری دنیا سے اسلام کو ختم کر دوں گا۔ جب یہ جملے میرے کانوں تک پہنچے ہنسی آ گئی اور میں نے اپنے انداز میں کہا تھا ظالم تو کہتا ہے تجھے موقع مل جائے پوری دنیا سے اسلام کو ختم کر دے گا؟ ارے یہ کوئی نیا دور نہیں ہے، 1400 سال کے زمانے میں کتنی بار یہ کوشش کی گئی ہے اسلام کو ختم کرنے کا خواب دیکھنے والے پوچھ اپنے باپ ابو جہل سے، یہ خواب تیرے باپ ابو جہل نے بھی دیکھا تھا، مگر بات اتنی ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت۔ لوگ گھبرانے لگے حضرت کیا ہوگا، کیا ہوگا، میرے آقا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے کیا کریں؟ میں نے کہا جوانوں اب بس ایک کام کرو، میرے آقا کی شان میں گستاخی کرنے والے جتنے بھی ہیں کسی اچھی جگہ لے جا کے ان کا ڈی این اے کراؤ۔ کیا کرو؟ کسی اچھی جگہ لے جا کے ڈی این اے کراؤ، جب رپورٹ آئے گی تو واضح ہو جائے گا یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں، واضح ہو جائے گا یا رسول اللہ جو آپ کا نہیں وہ اصلی باپ کا نہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، میرے محبوب جس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے وہ تو حرامی ہے۔ مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، یاد رکھنا بریلی شریف سے آواز آئی تھی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ ناموس رسالت کا جب وقت آیا بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا حضرت کیا بات ہے، ڈر نہیں ہے آپ کو، اتنا کھل کے بولتے ہیں آپ، ڈر نہیں ہے آپ کو، شادی نہیں ہوئی آپ کی، بیوی بچے نہیں ہیں آپ کے پیچھے، ڈر نہیں لگتا؟ ایسا لگتا ہے بہت بیک گراؤنڈ مضبوط ہے آپ کا، کھل کے بولتے ہیں۔ میں نے کہا بتا دوں گا میرا بیک گراؤنڈ تو کلیجہ دہل جائے گا آپ کا، میرے بیک گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں دبتے نہیں ہیں، ہمارے بیک گراؤنڈ کا لیول یہ ہے ارے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو، پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہم بول رہے ہیں فیضان غوث اعظم کا ہے، ہم بول رہے ہیں فیضان مخدوم سمنا کا ہے، ہم بول رہے ہیں فیضان غریب نواز کا ہے، ہم بول رہے ہیں فیضان صابر علاء الدین کلیری کا ہے، جو رسول اللہ کے نائبین کے غلام ہوتے ہیں وہی زمانے کے امام ہوتے ہیں۔ اپنے دل میں حضور کی محبت کی شمع روشن کریں، غلام بنے غلام، جو حضور کے غلام بنتے ہیں وہی زمانے کے امام بنتے ہیں۔ گناہوں سے رشتہ توڑ دیں، برائی سے رشتہ توڑ دیں، سمجھے جوانی کیسی ہوتی ہے۔ اور اگر اور سننا چاہتے ہیں تو چند جملے اور سنیے، جوان کیسے ہوتے ہیں اور جوانیاں کیسی ہوتی ہیں۔ اسی ملک کی آزادی میں ایک بہت بڑا نام ہے اور تعلق آپ کے علاقے سے ہی ہے، علامہ سید کفایت علی کافی۔ کون؟ سید کفایت علی کافی۔ آپ جانتے ہیں جب کوئی بے باک ہو، جب کوئی نڈر ہو تو انسان یہ ضرور سوچتا ہے بیک گراؤنڈ بہت مضبوط ہے۔ جب ہم نے سید کفایت علی کافی علیہ الرحمہ کا بیک گراؤنڈ چیک کیا تو ان کے شجرے میں غور کر کے پتہ چلا
کہ شجرہ کربلا میں میرے آقا حسین سے ملتا ہے. ہم سمجھ گئے اب یہ دبیں گے نہیں, اب یہ چھپیں گے نہیں, قدم ڈگمگائیں گے نہیں, اب قدم آگے بڑھائیں گے. اور حال کیا ہوا, ملک کی آزادی میں حصہ لیا, انگریزوں نے غدار کہا اور اس کے بعد پھانسی کی سزا سنا دی. اللہ اکبر, پھانسی کی سزا سنائی مراد آباد کے چوراہے پر رمضان کے مہینے میں. گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنے کے بعد انگریزوں نے کہا دستور یہ ہے کہ مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے. جوانوں, اب تمہارے سننے کی بات آئی, جوان کیسے ہوتے ہیں, آخری خواہش پوچھی جاتی ہے, بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے. اللہ اکبر. دیکھنا, ہمارے گھر میں شادی آتی ہے تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے, ہمارے گھر میں ولیمہ ہو تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے, ہمارے گھر میں عقیقہ ہو تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے, جب مال و دولت میرا رب نواز دے تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے. اور ایک عاشق صادق, ایک سچے عاشق رسول کی شان کیا ہوتی ہے. پھانسی کا پھندا گلے میں ہے, کہا آخری خواہش کیا ہے, آخری خواہش کیا ہے, تو کہتے ہیں آخری خواہش یہ ہے میں حضور کی نعت لکھنا چاہتا ہوں. آخری خواہش کیا ہے, حضور کی نعت لکھنا چاہتا ہوں. غور کرو, غور کرو, کفایت علی کافی کو پھانسی کا پھندا گلے میں ہے, مگر یاد دنیا نہیں آئی, رسول اللہ آئے ہیں. یاد کون آیا ہے, پھانسی کا پھندا گلے میں ہے مگر امام الانبیاء یاد آئے ہیں. پھانسی کا پھندا گلے میں ہے, جانے کائنات یاد آئے ہیں. پھانسی کا پھندا گلے میں ہے, دونوں جہاں کے مالک و مختار یاد آئے ہیں. کہا بتاؤ آخری خواہش کیا ہے, پھانسی کا پھندا گلے میں ہے. دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کفایت علی کافی نے للکار کے کہا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا, بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. عاشق ایسے ہوتے ہیں, جوان ایسے ہوتے ہیں, نام محمد میں مرنے مٹنے والے ایسے ہوتے ہیں. فرق اس بات سے پڑتا نہیں ہے آپ کہاں کھڑے ہیں, فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کے دل میں حضور کی محبت کی شمع روشن. سلامت تھے ہمارے پیر, سلامت تھے ہماری زبان, سلامت تھی. ہم خاموشی سے حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے گستاخی کرتے رہے, ہم دور سے تماشائی بنے دیکھتے رہے. ہاتھ پیر سلامت تھے. اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے اس مرد قلندر پر ویل چیئر پہ بیٹھنے والا. کون؟ ویل چیئر پہ بیٹھنے والا وہ مرد قلندر. اس نے فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں وبانگ دہل کہا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. عاشق بنو تو صحیح. اور آپ کو ایک بات اور مزے کی بتاؤں, بہت لذت آئے گی آپ کو انشاءاللہ. ہمارے استاذ گرامی جلوگر ہیں, جہاں تک میں نے سمجھا اردو میں جب ہم کہتے ہیں انہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اشارہ ہے دور والوں کے لیے, اور جب کہتے ہیں انہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اشارہ ہے قریب والوں کے لیے. جب ابتدا کی اس مرد قلندر نے, دنیا جسے علامہ خادم حسین رضوی کے نام سے جانتی ہے, جب انہوں نے آغاز کیا تو کیا کہا, انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا, انہیں جانا انہیں مانا. یہ حضور کی پہرے داری, ناموس رسالت کی پہرے داری کرتے رہے. اور جب ان کا خلوص, ان کی محبت, ان کا عشق, ان کی دیوانگی جب یار کی چوکھٹ پہ قبول کر لی گئی تو فیض آباد کے دھرنے سے لے کر مدینہ طیبہ تک بیچ میں جتنے پردے تھے ہٹا دیے گئے. جب یار کا چہرہ سامنے ہوا تو دیکھ کے اشارہ کر کے کہا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلکی اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت. جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. جوان جوان ایسے ہوتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے اشفاق اللہ خان کو تکلیف نہیں دی گئی, مارا نہیں گیا, ستایا نہیں گیا, ان کے جسم پر باضابطہ استری نہیں لگائی گئی, جسم جلایا نہیں گیا. اللہ اکبر. ان سے کہا جاتا تھا انگریزوں کا ساتھ چھوڑ دو,
اشفاق اللہ خان مسکرا کے کہتے تھے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، وقت آنے پر بتا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے سامنے رنگون کی جیل میں ان کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر پیش کیے گئے۔ انگریزوں نے کہا تھا دم دمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ تو ایسے عالم میں بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ یہ بولی کس کی تھی؟ یہ جوانوں کی بولی تھی۔ جوان جب سیدھے کھڑے ہو جائیں، جوان کوئی مشن بنا لے۔ میں اور بتاؤں آپ کو چند جملے اور سن کے جائیے۔ اسپین کی سرزمین پر کلمہ پڑھنے والوں نے تقریباً 800 سال حکومت کی۔ 8 سال نہیں، 800 سال۔ جانتے ہو طارق ابن زیاد تقریباً 10 سے 12 ہزار کا لشکر جرار لے کر اسپین کی سرزمین پر گئے، کشتیوں میں سوار ہو کر 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ننگی تلواریں لے کر انتظار میں ہیں استقبال کرنے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے دشمنوں نے ڈرایا طارق ابن زیاد کے لشکر کے لوگوں کو، کہا تم طارق کے بہکاوے میں آ کر آئے ہو، لیکن ہمارا جو لشکر تمہیں نظر آتا ہے اس سے بڑا لشکر ہمارے پیٹھ کے پیچھے اور بھی ہے جو تمہیں ہلاک کرنے والا ہے۔ کچھ لوگوں کے قدم ڈگمگانے لگے۔ جب طارق ابن زیاد نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، ساحل سمندر پر کشتیوں کو آگ لگا دی، ساری کشتیاں جلا دی۔ لوگوں نے آ کے کہا اے ہمارے قائد، اے ہمارے رہنما، طارق یہ کیا کیا؟ آپ کو معلوم نہیں جنگی اصول اور دستور میں سے یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنے بچاؤ کی کوئی نہ کوئی صورت پلان کر کے رکھنی چاہیے۔ آپ نے ساری کشتیوں کو آگ لگا دیا ہے، اگر دشمن ہم پر غالب آ گئے تو ہم واپس کیسے جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ طارق ابن زیاد نے اس وقت اپنے جوانوں سے کہا تھا جوانوں ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہماری شان یہ ہے جب اپنے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا لے کر گھر سے نکل جاتے ہیں اور ہمارے قدم اٹھ جاتے ہیں تو ہمارا اٹھنے والا قدم یا تو دشمن کی چھاتی پہ پڑتا ہے یا پھر جنت کی وادی پہ پڑتا ہے۔ خالی نہیں جائیں گے، یا تو شہید ہو جائیں گے یا اسپین کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا گاڑ کے جائیں گے۔ دنیا نے دیکھا ان 10 سے 12 ہزار جوانوں نے اسپین کی سرزمین پر اسلام کا جھنڈا گاڑا اور 800 سال مسلمانوں نے اسپین پر حکومت عطا کی۔ کس کی کوشش تھی؟ کس کی کوشش تھی؟ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں بیٹھ کر؟ اتنے برے حالات میں بھی ہمارا حال کیا ہے؟ بھئی حالات بہت خراب ہیں، کیا کریں؟ تسبیح پڑھ لیجئے بیٹھ کے، بس ہو گیا، ذمہ داری ادا ہو گئی آپ کی تسبیح پڑھنے سے۔ زبان بگڑ رہے ہیں، ختم شریف کر لیجئے، ہوگی ذمہ داری ادا۔ ختم شریف پڑھنا اچھی بات ہے، تسبیح پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے گا پریکٹیکل آنے والی نسلوں پر محنت کرنی پڑے گی، انہیں احساس دینا پڑے گا، انہیں شعور دینا پڑے گا، ان کے لیے تربیت گاہ بنانی پڑے گی۔ ماں باپ کو رسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ جب مائیں کردار والی ہوتی ہیں تب جا کے بیٹا محمد بن قاسم پیدا ہوتا ہے، جب مائیں تہجد گزار ہوتی ہیں تب جا کے بیٹا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا ہے، جب مائیں محمد عربی کے نام کے نغمے گانے والی ہوتی ہیں تب جا کے ایسے جانباز بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ آج بھی اگر ہمارے گھر کے اندر اسلامی ماحول اور اسلامی جو احکام ہیں وہ نافذ ہو جائیں تو یاد رکھیے گا وہ دن دور نہیں کہ ہمارے گھر سے بھی کوئی تو ایسا نکلے گا جو محمد عربی کے مشن کو آگے بڑھائے گا۔ آپ حالات کیا ہیں؟ آج حالت یہ ہے ہمارے جوانوں نے، میں نے ابھی دیکھا عید الفطر کے موقع پر ایک فلم آئی، لوگوں نے مجھے آ کے راجستھان میں کہا حضرت اس وقت مارکیٹ میں بہت زیادہ بلیک کپڑے بک رہے ہیں، لوگ باضابطہ بلیک کپڑے کرتے پجامے اور پٹھانی سلواریں ہیں، تو میں نے کہا تو کیا ہو گیا؟ کہا حضرت بات یہ ہے نارمل نہیں سلواریں، ایک فلم آنے والی ہے، ایک ہیرو نے باضابطہ بلیک کلر کے کپڑے پہنے ہیں، محض اس کی نقل اتارنے کے لیے یا اس کو فالو کرنے کے لیے ہمارے جوانوں نے عید کے موقع پر ہزاروں کی تعداد میں اللہ اکبر بلیک کپڑے خرید لیے۔ میں نے کہا جوانوں ہم نے کلمہ کسی ہیرو کا نہیں، آمنہ کے لال کا پڑھا ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے نمونہ عمل کسی اور ہیرو کی زندگی نہیں، ہمارے لیے نمونہ عمل اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے محبوب کی ذات ہے۔ ہم آج بہت سارے جوان اپنے واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگا لیتے ہیں، کوئی فلم کا، کوئی گانے کا، ڈرامے کا، کسی سانگ کا۔ میں کہتا ہوں اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے،
व्हाट्सएप के स्टेटस से दुनिया तुम्हारे अपने स्टेटस का अंदाजा लगा लेती है कि तुम्हारा अपना स्टेटस क्या है। तुम्हारे व्हाट्सएप के स्टेटस से दुनिया तुम्हारे स्टेटस का अंदाजा लगा लेती है, तुम्हारे अपने स्टेटस का लेवल क्या है। नहीं मेरे अजीजों, हमारा लेवल यह नहीं था। मैंने जिस व्हील चेयर पर बैठने वाले मर्द कलंदर का जिक्र किया, उस आशिक का लेवल यह था, जब उसका जनाजा निकला था दुनिया पुकार के कहती थी आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। कब्र में उतारने वाले फख्र के साथ कहते थे जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। गुलाम बनो तो सही। लोग कहते हैं हजरत क्या करें, आज सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया हमारे पीछे पड़ी है। देख लो, सोशल मीडिया पर जिक्र हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जिक्र हमारा है, प्रिंट मीडिया पर जिक्र हमारा है। डिबेट्स हो रही हैं, डिबेट्स करने वाले वो लोग हैं जिन्हें इस्लाम के बारे में जर्रे के बराबर कोई नहीं। डिबेट्स कभी निकाह के बारे में, कभी तलाक के बारे में, कभी हलाले के बारे में, कभी खुला के बारे में, कभी रमजान के रोज़ों डिबेट्स हो रही है। जवानों ने आके कहा हजरत क्या करें, हर तरफ बात हमारी है। मैंने अपने जवानों को मुस्कुराते कहा जवानों कोई बात नहीं, हर तरफ तुम्हारी बातें होने दो, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात उन्हीं की होती है जिन पे कोई बात होती है। वरना हमारी तारीख रही है बातिल से दबने वाले, ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा, ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। और कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, हमें कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। याद रखिए, अपनी पर्सनालिटी पर काम कीजिए, अपने ऊपर मेहनत और कोशिश कीजिए, दिल धोने का काम कीजिए। जिस दिन ये दिल धुल जाएगा, जिस दिन मदीने के जलवे इस दिल में आ जाएंगे, फिर भी आप वही कहेंगे जो एक आशिक सादिक ने कहा था, लहत में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। दिल धो जवानों, दिल धो, जवानी गुनाहों के लिए नहीं। मैं आपको बताऊं आखिरी जुमले, थोड़े से ज़माने पहले मेरा बिहार बंगाल के इलाके में प्रोग्राम में जाना हुआ। एक वालिद आए रात को 3 बजे, मेरी फ़्लाइट थी, वापस आना था। कहा हजरत चल के ज़रा, नौजवान है, आपका बड़ा शदाई है, पूरे दिन आपके यूट्यूब पर मैं आना सुनता रहता है, बहुत मोहब्बत करता है आपसे, ज़रा चल के दम कर दीजिए, बीमार है। उसके बिस्तर पे जाके देखा, आप यकीन जानिए उसका पूरा जिस्म बाज़ाब्ता पट्टियों से लपेटा हुआ था, कैंसर के मर्ज में मुब्तला। मैंने पूछा क्या बात है, माँ भी रो रही, छत पर पड़ा हुआ गुर्बत के आसार नजर आ रहे थे। कहा हजरत क्या करें, हम बहुत समझाते थे, पूरी जिंदगी वही समझाते, मानता नहीं था। उलमा जब तकरीरें करते थे, उलमा की तकरीरों पर तंज करता था, वो शराब के खिलाफ बोलते थे, मस्जिद के अंदर जो है रहता था खामोश, नमाज जुमा के बाद बाहर निकल के उलमा की शान में तौहीन करता था, समझाते थे, मानता नहीं था। उलमा ज़िना के खिलाफ तकरीर करते थे, उलमा ढोल बाजे डीजे के खिलाफ तकरीर करते थे। आज भी है ना बहुत सारे लोग, अगर उलमा इसकी पाबंदी की बात कर दें, कितने सारे लोग कहते हैं देखें हमें कौन रोकेगा। ये तुम्हारे जो तकब्बुर वाले जुमले हैं, याद रखना तुम्हारी क्या हैसियत और औकात क्या है। फ़िरौन का रोब व दबदबा बाकी न रहा, कारून का खजाना बाकी न रहा, शद्दाद की जन्नत बाकी न रही, हामान का पैसा बाकी न रहा। कुरान पढ़ के देखो, अल्लाह का कुरान ऐलान करता है फल यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। अल्लाह फरमाता है ए फ़िरौन, हम तेरे जिस्म को क़यामत तक के लिए बाकी रखेंगे ताकि लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए। जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, जो गुरूर करते हैं, जो तकब्बुर करते हैं, आज भी है ना कितने लोग ऐसे। मौलाना साहब ने जुमे में तकरीर कर दी, ढोल बाजे पे पाबंदी रहेगी, लोग कहते हैं हम देखें हमें कौन रोकेगा। क्यों साहब, तुम्हें कोई क्यों नहीं रोकेगा। नशा इस बात का ना है, दौलत तुम्हारे पास है। याद रखना, हमने रात के अंधेरे से लेकर सुबह के उजाले तक बड़े बड़े करोड़पतियों को खाकपति बनते देखा है। गुरूर नहीं, तकब्बुर नहीं, इतराना नहीं, अपने आप को बड़ा नहीं समझना है। अपने आप को डाउन कीजिए, अपने आप को छोटा बनाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता है। हमारी जवानी गुनाहों के लिए नहीं है। आओ हम अहद करते हैं, ऐ अल्लाह
شراب کے قریب جائیں گے، نہ زنا کے قریب جائیں گے۔ امام غزالی نے، آخری ایک بات بتاؤں آپ کو، مجھے یاد آ گئی، امام غزالی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر زنا کے باب میں ایک حدیث کوٹ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں جس انسان کے اندر زنا کا کوئی اثر پایا جائے یا کہیں کہ انسان زنا کرتا ہو کسی بھی طرح، فرمایا اس کی زندگی میں 3 مصیبتیں دنیا کے اندر آتی ہیں اور 3 مرنے کے بعد۔ آج آپ پریشان ہیں، کاروبار نہیں چل رہا آپ کا، مصیبتیں آ رہی ہیں، کوئی پیر صاحب مل کے دعا کر دیں بیڑا پار ہو جائے۔ نہیں میرے عزیز، کوئی دنیا کا پیر تمہاری دعا جو ہے پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان دنیا میں زنا کرتا ہے، پہلی مصیبت اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جائے، چہرے سے نور۔ آپ کیا سوچتے ہیں، شادی آئے گی، ولیمہ اور عقیقہ آئے گا، مراد آباد کے چوراہے پہ پہنچ کر 5,000 روپے کا فیشیل پیکیج لیں گے، 2 گھنٹے آپ کے چہرے کو رگڑ دے گا، چہرہ چمک جائے گا۔ نہیں میرے عزیز، اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیں۔ جس کے چہرے سے میرا رب نور ختم کر دے، دنیا کا کوئی فیس واش اس کے چہرے کو نہیں چمکا سکتا۔ جس کے چہرے سے میرا اللہ نور ختم کر دے، اللہ کے رسول نے فرمایا پہلی مصیبت انسان کی زندگی میں، زنا کرنے والے کی زندگی میں یہ آتی ہے، اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا دوسری مصیبت اس کے رزق سے برکت کو ختم کر دیا جائے۔ جس کے رزق سے اللہ برکت کو ختم کر دے، ہے کوئی اتنے بڑے پیر صاحب وہ رزق جاری کر دیں یا جاری کرا دیں؟ جس کے رزق سے برکت ختم کرنے والی میرے رب کی ذات ہو۔ ہاں بہت سارے لوگ آج پڑے ہوئے 20,000 کا تعویذ دیں گے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ نہیں میرے عزیزو، آؤ، قرآن میں بار بار کہا گیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پلٹو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، گناہوں سے توبہ کر لو، بے شک وہ ارحم الراحمین ہے، بے شک وہ اکرم الاکرمین ہے۔ تم گناہوں سے توبہ کرو گے، اتنا کریم ہے میرا پروردگار، تم معافی مانگو گے، وہ اپنے فضل سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ معافی مانگو تو صحیح، گناہوں پر شرمندہ تو ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیسری مصیبت زنا کرنے والے کی زندگی میں یہ آتی ہے کہ اس کی عمر کم کر دی جاتی ہے، موت جلدی آتی ہے ایسے لوگوں کو۔